प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह यानी अजमेर शरीफ दरगाह पर जब एक बादशाह उसे तोड़ने के इरादे से आया तो फिर क्या हुआ। दोस्तों, ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज की अजमेर शरीफ दरगाह पर जब तोड़ फोड़ का इरादा किया, यूं तो दोस्तों बुलडोजर बाबा के नाम से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मशहूर हैं। इस वक्त वो यूपी के वजीर आला हैं और सबसे ज्यादा बुलडोजर चलाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। चाहे होटलों पर हो, मुसलमानों के घरों पर हो या फिर गुंडों और दबंगों के मकानों पर हो, बुलडोजर चलाने का काम उन्होंने किया है। इसलिए उन्हें बुलडोजर बाबा और तोड़ फोड़ बाबा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, तारीख में एक वाकया ऐसा भी मिलता है जब एक बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आया और उसने ये अहद किया कि अगर मेरे सवाल का जवाब ना मिला तो मैं दरगाह को तोड़ दूंगा। पूरी बात बताने से पहले आइए रब की बारगाह में दुआ करें। या अल्लाह, जो लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके माँ बाप की उम्र 100 साल कर दे। या अल्लाह, उनकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमा और उन्हें हाजी और नमाजी बना दे। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आते हैं। वहां पहुंचने के बाद दोस्तों उन्होंने ये अहद किया कि मैं दरगाह में सलाम पेश करूंगा। अगर मेरे सलाम का जवाब ना मिला तो मैं इस दरगाह को तोड़ दूंगा। कई रिवायात मिलती है, ये वाकया सच्चा है या नहीं अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन जो मशहूर है वो यही है कि बादशाह ने दरगाह तोड़ने का इरादा किया था। खैर, बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह अजमेर शरीफ की दरगाह के अंदर जाने लगे। वहां उन्होंने एक आदमी को देखा जो अल्लाह से आंखों की रोशनी मांग रहा था और कह रहा था, या अल्लाह, मुझे आंखें दे दे। बादशाह उस शख्स के पास पहुंचे और पूछा, क्या हुआ? उसने जवाब दिया, हुजूर, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। मैं कई सालों से रोशनी के लिए दुआ कर रहा हूँ, लेकिन अब तक नहीं मिली। यह सुनकर औरंगजेब को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, इतने सालों से तुम यहाँ दुआ मांग रहे हो और तुम्हें आंखें नहीं मिली, ये ख्वाजा के दरबार में कैसे मुमकिन है? गुस्से में उन्होंने कहा, सुनो, मैं ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जा रहा हूँ। अगर मेरे वापस आने तक तुम्हें आंखों की रोशनी ना मिली तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सर काट दूंगा। ये कहकर बादशाह बारगाह की तरफ चले गए। जब उस फकीर को ये बात मालूम हुई तो वो रोते हुए पूरी आजिजी के साथ दुआ करने लगा। उसने कहा, या ख्वाजा गरीब नवाज, अब तक मैं सिर्फ आंखों की रोशनी मांग रहा था, लेकिन अब तो मेरी जान खतरे में है। अगर आपने मेरी फरियाद ना सुनी तो मेरा सर काट दिया जाएगा। या ख्वाजा, अब मेरी जान का सवाल है, मुझे आंखों की रोशनी अता फरमा दीजिए। दोस्तों, अब क्या था, उस शख्स ने दिल से ख्वाजा गरीब नवाज को पुकारा। जैसे ही उसने दिल से पुकारा तो ख्वाजा का करिश्मा शुरू हो गया। इधर बादशाह औरंगजेब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सलाम पेश किया। पहली बार सलाम किया लेकिन कोई जवाब ना आया। दूसरी बार फिर सलाम किया लेकिन तब भी कोई जवाब ना मिला। अब बादशाह औरंगजेब ने गुस्से में आकर तीसरी बार ख्वाजा की बारगाह में सलाम पेश किया। जैसे ही तीसरी बार सलाम पेश किया, दोस्तों ख्वाजा की बारगाह से जवाब आ गया। जैसे ही जवाब मिला, बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह के दिल की हालत बदल गई। उनका दिलो दिमाग एक अजीब कैफियत में चला गया। अब उन्हें जवाब मिला, साथ ही यह आवाज भी आई, ऐ बादशाह, ऐसी जिद मत करना। मैंने तेरे सलाम का जवाब देने में जो देर की वो इसलिए थी कि जिस शख्स की आंखों की रोशनी के लिए तूने जिद की थी, मैं उसके लिए अपनी जगह से हटा था। मैं उसकी आंखों की रोशनी लेने के लिए गया था। जब यह सुना तो बादशाह औरंगजेब आलमगीर का दिल दिमाग बदल गया। उन्होंने जो कहा था कि वो ख्वाजा की दरगाह को तोड़ देंगे, वो सब भूल गए। अब वो एक अलग ही कैफियत में आ गए। दरगाह से बाहर निकले तो देखा कि वो शख्स जो सालों से अपनी आंखों की रोशनी मांग रहा था, उसे अल्लाह की करम
اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات سے آنکھوں کی روشنی مل گئی تھی۔ تو پیارے دوستو، جب وقت کا اتنا بڑا بادشاہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ کو توڑنے کے ارادے سے آیا تھا تو وہ خود خواجہ کا ہو کر رہ گیا، اس کا دل و دماغ پوری طرح بدل گیا۔ آج بھی کچھ لوگ درگاہوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، لیکن سوچئے جب اورنگزیب عالمگیر جیسا بادشاہ خواجہ کی بارگاہ کو نہیں توڑ سکا تو آپ کیا کر سکیں گے؟ ان کی بارگاہ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، بعد میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ بن گئے کہ انہیں خود اللہ کا ولی کہا جانے لگا۔ آج بھی دنیا انہیں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور دوستو، ان کے ساتھ ایک اور بڑی بات یہ بھی جڑی ہے کہ انہوں نے فتوائے عالمگیری اپنے دور میں لکھوایا۔ انہوں نے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء کرام اور مفتیان کرام کو بلا کر اس کتاب کو تیار کروایا، اور یہ کتاب آج تک مسلمانوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو دوستو، یہ ہے خواجہ غریب نواز کا مرتبہ۔ اگر آپ بھی خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دوستو، کربلا کے میدان میں یعنی حضرت امام حسین کے روضہ مبارک کے سامنے اس وقت کھدائی کا کام چل رہا ہے، یعنی اس وقت کربلا کے میدان میں بلڈوزر لگے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ کھدائی ہو رہی ہے۔ لیکن 1400 سال بعد اس کھدائی کے دوران حضرت امام حسین کا ایسا معجزہ دیکھنے کو ملا ہے جسے دیکھ کر آج پوری دنیا حیران ہے۔ اور صرف یہی نہیں، حضرت امام حسین کی زندہ کرامات دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے، اگر آپ کے دل میں حضرت امام حسین کی محبت ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ مبارک کے سامنے تعمیراتی کام چل رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے کربلا کی سرزمین پر بلڈوزر لگے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ کھدائی ہو رہی ہے۔ مگر جب یہ بلڈوزر کھدائی کرتے کرتے تقریباً 8 سے 10 میٹر گہرائی تک پہنچے تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا زندہ معجزہ سامنے آیا کہ جسے دیکھ کر ہر شخص حیران رہ گیا اور ہر طرف یا حسین کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ دوستو، اس وقت کربلا کی اس پاک اور مقدس سرزمین پر تعمیراتی کام جاری تھا۔ اسی جگہ پر جس کے ذرے ذرے میں امام حسین کی یادیں بسی ہوئی ہے، جس کا ایک ایک ذرہ حضرت امام حسین کی یاد میں مہک رہا ہے، اسی جگہ مزدور دن رات محنت کر رہے تھے۔ روضہ مبارک کو مزید وسیع اور خوبصورت بنانے کے لیے بڑی بڑی مشینیں چل رہی تھی اور کھدائی کا کام زور و شور سے جاری تھا۔ انہی مزدوروں اور کارکنوں میں ایک نوجوان انجینئر بھی تھا جس کا نام علی تھا۔ وہ شیعہ برادری سے تعلق رکھتا تھا اور کربلا کے قریب ہی رہتا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو عاشورہ کے واقعات سنایا کرتا تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایک درد بھی تھا۔ وہ بچپن سے کربلا کی مٹی کو چومتا آیا تھا اور ہر 10 محرم کو یہاں آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں آنسو بہایا کرتا تھا۔ لیکن اس بار کام کے دوران اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرتا رہتا تھا، یا حسین، اگر کوئی نشانی باقی ہو تو ہمیں بھی دکھا دیجئے۔ دوستو، پھر ایک روز صبح سویرے جب سورج کی پہلی کرنیں کربلا کے میدان پر پڑ رہی تھی تو کھدائی کی مشینوں نے زمین کو چیرنا شروع کر دیا۔ اچانک مزدوروں کے درمیان ہلچل مچ گئی اور زور زور سے یا حسین کے نعرے گونجنے لگے۔ مزدوروں نے دیکھا کہ تقریباً 1.5 میٹر نیچے مٹی کا رنگ اچانک بدل گیا۔ نیچے کی مٹی خون کی طرح گہری سرخ ہو گئی تھی، کیونکہ یہ کوئی عام مٹی نہیں تھی بلکہ کربلا کی وہ قدیم خاک تھی جو آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی یاد تازہ کر رہی تھی۔
اس کے بعد جب مزید گہرائی میں کھدائی کی گئی تو وہاں سے کچھ اور چیزیں بھی ملیں، جن میں تلواروں کے ٹکڑے، جنگ میں استعمال ہونے والے پرانے ہتھیار اور سرخ رنگ کے پتھر شامل تھے۔ ایسے پتھر جنہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی ابھی خون سے رنگے ہوئے ہوں گے۔ یہ منظر دیکھ کر انجینئر علی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے کربلا کی سرخ مٹی اپنے ہاتھوں میں اٹھائی اور روتے ہوئے کہنے لگا، یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرشمہ ہے، یہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندہ کرامت ہے۔ پھر اس نے وہ سرخ مٹی اپنے ماتھے سے لگائی اور زاروں قطار رونے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے آس پاس بہت لوگ جمع ہو گئے۔ کوئی یا حسین کہہ رہا تھا، کوئی درود شریف پڑھ رہا تھا۔ اتنے میں کربلا کے علماء کرام اور حاجی حضرات بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے فوراً ماہرین اور سائنسدانوں کو بلایا تاکہ اس جگہ کا جائزہ لیا جا سکے۔ دوستو، جب ماہرین اور سائنسدان وہاں پہنچے تو انہوں نے کھدائی سے ملنے والی ہر چیز کا باریکی سے جائزہ لینا شروع کر دیا۔ مٹی کے نمونے لیے گئے، پتھروں کو الگ الگ کیا گیا اور قدیم ہتھیاروں کے ٹکڑوں کو بھی محفوظ کر لیا گیا۔ ابتدائی جانچ کے بعد سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ ان کے مطابق یہ سرخ مٹی عام مٹی جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ، اس کی ساخت اور اس کی کیفیت بالکل مختلف تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مزید تفصیلی تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا۔ دوستو، یہ خبر آہستہ آہستہ پورے علاقے میں پھیلنے لگی۔ لوگ جوک در جوک اس جگہ پر پہنچنے لگے۔ ہر شخص اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ہر طرف یا حسین کی صدائیں سنائی دے رہی تھی اور لوگ جذباتی ہو رہے تھے۔ ادھر انجینئر علی مسلسل اس جگہ کے قریب موجود تھا۔ اس کے دل پر اس منظر کا بہت گہرا اثر ہوا تھا۔ وہ بار بار اسی سرخ مٹی کو دیکھتا اور سوچتا رہتا کہ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ کچھ دن گزر گئے۔ اس دوران مختلف ماہرین نے اپنی اپنی رپورٹس تیار کی۔ ہر کوئی اس بات پر حیران تھا کہ اتنی گہرائی میں ایسی چیزیں کیسے محفوظ رہ گئیں۔ دوستو، ایک شام انجینئر علی روضہ مبارک کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ مسلسل دعا مانگ رہا تھا۔ وہ بار بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کر رہا تھا اور ان کی قربانیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دعا کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی اور اسے نیند آ گئی۔ اسی دوران اسے ایک خواب نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نورانی منظر اس کے سامنے ہے۔ ہر طرف سکون اور روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ پھر اس نے ایک ایسی ہستی کو دیکھا جن کے چہرے سے نور جھلک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وقار بھی تھا اور درد بھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہی غم اور صبر نظر آ رہا تھا جو کربلا کے میدان کی یاد دلاتا تھا۔ پھر خواب میں ایک آواز آئی، اے علی، یہ صرف مٹی کی بات نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے، ایک یاد دہانی ہے، تاکہ لوگ یہ نہ بھولے کہ حق کے لیے قربانی دینے والے کبھی فراموش نہیں ہوتے۔ علی یہ الفاظ سن کر حیران رہ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر آواز آئی، لوگوں کو حق کا راستہ یاد دلاتے رہو، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا سبق دیتے رہو، یہی کربلا کا اصل پیغام ہے۔ دوستو، اتنا سننا تھا کہ اچانک انجینئر علی کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے دل میں عجیب سا سکون بھی تھا اور جذبات بھی۔ اس نے فوراً وضو کیا اور نماز ادا کی۔ پھر وہ دوبارہ اس جگہ کی طرف گیا جہاں کھدائی جاری تھی۔ ادھر کھدائی کا کام مسلسل چل رہا تھا۔ مزدور اپنی ذمہ داریوں میں مصروف تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا کچھ سامنے آنے والا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب ایک مزدور جس کا نام حسن تھا کھدائی کے دوران اپنا اوزار چلا رہا تھا کہ اچانک اس کا پھاوڑا کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ پہلے تو اسے لگا کہ شاید کوئی عام پتھر ہوگا، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو معاملہ کچھ اور ہی نظر آیا۔ وہ فوراً جھک کر اس جگہ کو صاف کرنے لگا۔ جوں جوں مٹی ہٹتی گئی، ایک پرانی چیز آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی۔ حسن حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جگہ جگہ دوسرے مزدور بھی
اس کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دوستو حسن نے احتیاط کے ساتھ اس جگہ کی مٹی ہٹانا شروع کی۔ جیسے جیسے مٹی ہٹتی جا رہی تھی ویسے ویسے ایک پرانی چیز واضح ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد سب نے دیکھا کہ وہ ایک بہت پرانا مٹی کا گھڑا تھا۔ گھڑا دیکھتے ہی دیکھتے وہاں موجود تمام مزدور حیران رہ گئے، کیونکہ وہ گھڑا عام گھڑوں جیسا نہیں تھا۔ اس پر کچھ قدیم نقوش اور تحریریں بنی ہوئی تھی۔ حسن نے فوراً اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور سب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پھر بہت احتیاط کے ساتھ اس گھڑے کو باہر نکالا گیا۔ جب گھڑے کو صاف کیا گیا تو اس پر کچھ عربی الفاظ نظر آنے لگے۔ مٹی صاف ہونے کے بعد ان الفاظ میں یا حسین کے الفاظ واضح طور پر دکھائی دینے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ہر طرف سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے اور کوئی اسے ایک عجیب دریافت قرار دے رہا تھا۔ دوستو اس کے بعد جب گھڑے کو کھولا گیا تو ایک عجیب سی خوشبو فضا میں پھیل گئی، جیسے گلاب اور گیلی مٹی کی مہک آپس میں مل گئی ہو۔ وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے۔ کئی لوگ خاموشی سے اس خوشبو کو محسوس کرتے رہے۔ گھڑے کے اندر کچھ پرانے کپڑے کے ٹکڑے بھی موجود تھے۔ اس کپڑوں پر سرخ رنگ کے نشانات تھے۔ انہیں دیکھ کر لوگ مختلف اندازے لگانے لگے۔ اسی دوران کھدائی کے مقام سے ایک پرانی تلوار کا ٹکڑا بھی ملا۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا تعویذ نما ٹکڑا بھی ملا جس پر کچھ قدیم تحریر موجود تھی۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر حسن کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے فوراً وہاں موجود ذمہ دار افراد کو اطلاع دی۔ کچھ ہی دیر بعد علماء کرام، ماہرین آثار قدیمہ اور دوسرے ذمہ دار لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ سب نے ان چیزوں کا بغور جائزہ لیا اور انہیں محفوظ کر لیا گیا تاکہ بعد میں تفصیلی تحقیق کی جا سکے۔ دوستو جیسے ہی یہ خبر لوگوں تک پہنچی پورے علاقے میں اس کا چرچا شروع ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر بھی اس حوالے سے مختلف خبریں اور ویڈیوز گردش کرنے لگی۔ لوگ دور دور سے کربلا آنے لگے تاکہ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ سکے۔ زائرین کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ ادھر ماہرین نے ان تمام چیزوں کی جانچ شروع کر دی۔ گھڑے، کپڑوں، مٹی اور دوسری دریافت ہونے والی چیزوں کے نمونے مختلف لیبارٹریوں میں بھیجے گئے۔ چند دنوں بعد ابتدائی رپورٹس سامنے آئیں۔ رپورٹس کے مطابق یہ تمام چیزیں واقعی بہت قدیم تھی اور ان کا تعلق صدیوں پرانے دور سے ہو سکتا تھا۔ یہ سن کر لوگوں کی دلچسپی اور بھی بڑھ گئی۔ دوستو اب کربلا میں آنے والے بہت سے زائرین اس مقام پر جا کر دعا کرتے، فاتحہ پڑھتے اور امام حسین کی عظیم قربانی کو یاد کرتے۔ ہر شخص کی زبان پر یہی بات تھی کہ کربلا صرف ایک زمین کا نام نہیں بلکہ صبر، قربانی، وفا اور حق کی خاطر ڈٹ جانے کا پیغام ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو کربلا کے واقعات سناتے اور امام حسین کی قربانیوں کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو جاتے۔ ہر شخص کی زبان پر یہی بات تھی کہ کربلا صرف ایک زمین کا نام نہیں بلکہ صبر، قربانی، وفا اور حق کے خاطر ڈٹ جانے کا پیغام ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو کربلا کے واقعات سناتے اور امام حسین کی قربانیوں کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو جاتے۔ ادھر انجینئر علی بھی مسلسل اس سارے معاملے پر غور کر رہا تھا۔ وہ جتنا اس بارے میں سوچتا اتنا ہی اسے محسوس ہوتا کہ کربلا کا اصل پیغام صرف ماضی کی ایک داستان نہیں بلکہ آج بھی زندہ حقیقت ہے۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ شاید یہ سب واقعات لوگوں کو کربلا کے پیغام کی طرف متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں۔ دوستو وقت گزرتا گیا اور کربلا میں ہونے والی اس کھدائی کی خبریں دور دور تک پہنچنے لگی۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے مختلف ویڈیوز اور تصاویر تیزی سے وائرل ہونے لگے۔ ہر طرف لوگ اسی موضوع پر بات کر رہے تھے۔ کچھ لوگ اسے ایک تاریخی دریافت قرار دے رہے تھے جبکہ کچھ لوگ اسے کربلا کی عظمت اور حضرت امام حسین کی یاد سے جوڑ کر دیکھ رہے تھے۔ دنیا بھر سے زائرین
کربلا آنے لگے اور روضہ مبارک کے قریب حاضری دے کر دعا مانگنے لگے۔ دوستو، اسی دوران کھدائی کا کام بھی مسلسل جاری رہا۔ مزدور دن رات محنت کرتے رہے اور تعمیراتی منصوبے کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک دن شام کے وقت جب سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور آسمان پر سرخی پھیل رہی تھی تو کھدائی کے دوران کچھ اور پرانی چیزیں بھی دریافت ہوئیں۔ ان میں کچھ دھات کے ٹکڑے، پرانے پتھر اور ایسی اشیاء شامل تھی جو بظاہر بہت قدیم معلوم ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو بھی احتیاط کے ساتھ محفوظ کر لیا گیا تاکہ ان کا تفصیلی جائزہ لیا جا سکے۔ جب یہ خبریں مزید پھیلی تو لوگوں کے دلوں میں کربلا کی یادیں تازہ ہونے لگی۔ مجالس میں، محفلوں میں اور گھروں میں حضرت امام حسین کی قربانیوں کا ذکر ہونے لگا۔ لوگ ایک دوسرے کو یاد دلانے لگے کہ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان ہونے والی ایک عظیم جد و جہد کا نام ہے۔ دوستو، حضرت امام حسین نے ظلم کے سامنے سر جھکانے کے بجائے حق کا ساتھ دیا۔ آپ نے اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ ایسی قربانی پیش کی جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ اس لیے آج بھی جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو لوگوں کے دل عقیدت اور محبت سے بھر جاتے ہیں۔ ادھر انجینئر علی بھی روزانہ روزہ مبارک پر حاضر ہوتا، دعا کرتا اور ان تمام واقعات کے بارے میں غور و فکر کرتا رہتا۔ وہ سوچتا تھا کہ کربلا کا اصل پیغام یہی نہیں کہ انسان ہمیشہ سچائی، انصاف اور حق کا ساتھ دے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ دوستو، پھر کچھ عرصہ بعد مختلف ماہرین کی رپورٹس بھی سامنے آنے لگی۔ ان رپورٹس میں ان دریافت شدہ اشیاء کے بارے میں مختلف آراء پیش کی گئیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ چیزیں بہت پرانے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں، جبکہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ البتہ ایک بات پر سب متفق تھے کہ کربلا کی سرزمین مسلمانوں کے لیے بے حد اہم اور مقدس مقام رکھتی ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت امام حسین اور آپ کے وفادار ساتھیوں نے عظیم قربانی پیش کی تھی۔ دوستو، آج بھی دنیا بھر سے لاکھوں زائرین کربلا آتے ہیں، روزہ مبارک پر حاضری دیتے ہیں اور حضرت امام حسین کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کا نام آتے ہی لوگوں کے دلوں میں محبت، عقیدت اور احترام کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اب آپ خود سوچئے کہ کربلا کا واقعہ صرف ایک تاریخی داستان نہیں بلکہ ایمان، صبر، وفاداری اور قربانی کی ایک عظیم مثال ہے۔ 1400 سال سے زیادہ وقت گزر جانے کے باوجود آج بھی حضرت امام حسین کا نام دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو کربلا کی یادیں تازہ ہو جاتی ہے۔ لوگ حضرت امام حسین اور آپ کے جانثار ساتھیوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ وہ عظیم قربانی ہے جس نے حق اور سچائی کا پرچم ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ دوستو، اس کھدائی کے دوران ملنے والی چیزوں کے بارے میں مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی اس حوالے سے کئی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں اسی تاریخی دور سے تعلق رکھتی ہیں، جبکہ بعض لوگ اس بارے میں مزید تحقیق کا انتظار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ کربلا کی سرزمین آج بھی لوگوں کو حضرت امام حسین کی عظیم قربانی یاد دلاتی ہے۔ ممکن ہے کہ کھدائی کے دوران ملنے والی بعض چیزیں واقعی پرانے زمانے کی ہوں، کیونکہ جب بھی کسی تاریخی مقام پر کھدائی کی جاتی ہے تو وہاں سے پرانی اشیاء، ہتھیار یا تاریخی آثار ملنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوتی۔ اور پھر کربلا تو وہ مقام ہے جہاں ایک عظیم تاریخی واقعہ پیش آیا تھا، اسی لیے یہاں سے ملنے والی ہر چیز لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ دوستو، حضرت امام حسین کی زندگی ہمیشہ یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، ظلم کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے اور سچائی پر قائم رہنا چاہیے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ آج بھی دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کا پیغام
وقت گزرنے کے ساتھ کمزور نہیں ہوا بلکہ مزید مضبوط ہوتا گیا۔ دوستو یاد رکھیں کہ امام حسین کی قربانی صرف ایک قوم یا ایک فرقے کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، ایک ایسا پیغام جو ہمیں عدل، انصاف، صبر، استقامت اور تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے اور دل عقیدت سے بھر جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں، سچ بولیں، انصاف کا ساتھ دیں اور ہر حال میں حق پر قائم رہیں۔